बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद इसार कुर्बानी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सच न्यूज़ की जानिब से, सच फैमिली की जानिब से इस बड़ी ईद पर आपको ढेरों मुबारकबाद। छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो, ये कैसे हो सकता है कि सच फैमिली आपको भूले। और हमेशा की तरह आज भी हम आपके साथ हैं और यकीनी तौर पर इस वक्त मैं समझता हूँ कि आप भी हमारे साथ हैं, क्योंकि पूरे दिन की मसरूफियात गुजारने के बाद इस वक्त आपका हमारे साथ होना बनता है। और आज हम आपको बताएं कि आज इस मौके पर हमने अपने स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत शख्सियात को मदऊ किया है, जो कि ज़िंदगी के दीगर शोबाए ज़िंदगी से वाबस्ता रहते हैं। और सारा दिन हम बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते भी रहे। तो जो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाने से पहले मैं उनका तारुफ आपसे कराऊँ तो एक शख्सियत ऐसी है जो कि हर वक्त सोशल मीडिया पर आपको नज़र आती है, और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। और आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल को अपने हाथ में रखते हैं और स्क्रॉल करते हैं तो हर 5-10 मिनट बाद उनका चेहरा आपको देखने को हर सूरत में मिलता है। तो उनसे भी आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जनाब मरियम रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो मरियम साहिबा, सबसे पहले तो आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद। खैर मुबारक। इसके साथ ही नाज़रीन, आपको दूसरी बड़ी शख्सियत से मिलाएंगे और आप यकीन कीजिए कि मैं जब इनसे जब मिलता हूं, और आज भी बिलखसूस मिला, तो मुझे मिलके बहुत खुशी होती है। और अगर बात की जाए टीवी स्क्रीन की, तो ये टीवी स्क्रीन पे आपको हमेशा नज़र आते हैं टॉक शोज़ में, और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े जो जिसे कहते हैं ऑथेंटिक लहजे के साथ और बड़ी लॉजिक्स के साथ गुफ्तगू करते हैं और बड़ा असर और रसूख रखते हैं। और लोग इनके सियासी तज्ज़िये तो सुन रहे होते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी में देखा जाए और आम रूटीन में देखा जाए तो बड़ी पोलाइट सी और बड़ी मिलन निसार सी शख्सियत हैं। जनाब अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सियासतदान हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, और सबसे पहले आपको बड़ी ईद की बड़ी मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत सर, बहुत शुक्रिया। जनाब मरियम रज़ा साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मरियम साहिबा, जनाब अली बुखारी साहब की तरफ भी आता हूँ, लेकिन वहाँ तो एक सारा सिनेरियो है कि आज ईद का दिन और पहला दिन और नमाज से आगाज़ होता है, तो ज़रा आगाज़ से ही बात करते हैं। आपकी तरफ क्या सूरत हाल होती है, क्योंकि आपकी तरफ तो नमाज नहीं है लेकिन मामलात और ही हैं। नमाज नहीं है, लेकिन पता होता है कि जब नमाज से अबू आएंगे या हस्बैंड आएंगे तो ईदी मिलनी है, तैयार रहना है। और जैसे ही ईद की नमाज मुकम्मल हो जाएगी, अदा हो जाएगी, उसके बाद जो है कुर्बानी होनी है, क्योंकि हमारे यहाँ ईद के पहले दिन कुर्बानी हो जाती है और पहले ही दिन रात में दावत हो जाती है बारबेक्यू की, क्योंकि कुर्बानी हो और बारबेक्यू ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। बारबेक्यू को एंजॉय करने के लिए फिर फ्रेंड्स और फैमिलीज को इनवाइट किया जाता है, ये सारा सिस्टम होता है। पहला दिन फैमिली के साथ होता है, दूसरा दिन फ्रेंड्स के साथ होता है। अच्छा मरियम, आप बहुत आगे जा रही हैं। अभी इतनी जल्दी जो है ना बारबेक्यू नहीं होता, लेकिन आपने एक बात कही है, मैं उस पर आता हूँ। जनाब अली बुखारी साहब, एक रवायती अंदाज ईद का और ईद की नमाज के साथ, और यकीनी तौर पर आपका यही है, हम सब का यही तरीक़ेकार है। और जब आप ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं और सियासतदान होना, और फिर क्या तासुरात होते हैं उस सारी सूरत हाल में, और फिर उसके बाद ईद की नमाज के बाद वहाँ इतने लोगों से मिलना? यार, सबसे पहले तो जब आप ईद की नमाज अदा करते हैं तो उसके बाद वहाँ पर ही बहुत बड़ा एक जमे गफीर होता है, क्योंकि मैं तो नेटिव हूँ, लोकल हूँ, गाँव भी यहाँ है। तो जब हम मस्जिद में ईदगाह में अपनी नमाज़ ख़त्म करते हैं तो मिलते मिलते ही कोई आधा पौना घंटा तो लग जाता है सबको, छोटे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चे सबसे मुलाकात होते होते। दैन उसके बाद हम जो बस एक रूटीन है जो हमारे बुज़ुर्गों से चली आ रही है, फिर हम सीधा जाते हैं कब्रिस्तान। अच्छा। और वहाँ चादरें चढ़ा के दुआ करके दैन हम फिर जाते हैं। सबसे पहले जितने हमारे गांव में जितनी बरादरियाँ हैं, क्योंकि गांव का एक कल्चर है अपना, वो फोतगियाँ हुई होती हैं, उनकी दुआ कहते हैं सबसे पहले। दैन उसके बाद फिर घर आते हैं, और घर आके सबसे पहला काम ये होता है कि जी कुर्बानी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। और कुर्बानी स्टार्ट होने के बाद फिर सारा दिन चलता रहता है सिलसिला, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर होते हैं। कुर्बानी इकट्ठी होती है सबकी, वाले साहब के घर, पुराने गाँव वाले घर में भाई सारे इकट्ठे हो जाते हैं हम लोग, और 1 बाय 1 जानवर कुर्बान स्टार्ट हो जाती है उनकी कुर्बानी। और फिर ऑलमोस्ट जो लंच होता है दिन का ना, वो भी इकट्ठे ही होता होगा। हाँ, ऑब्वियसली इकट्ठा होता है। आपने कहा जॉइंट फैमिली का तो मजा ही अपना है, मतलब सारे चचा मामू ताया कजन, मेरे वाले साहब सबसे बड़े हैं फैमिली में,
تو بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے شام تک. تو کیونکہ جو آپ کی نارملی قربانی والی عید ہوتی ہے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہے عید الفطر سے. اس میں آپ کے پاس ایمپل ٹائم ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کی اور مصروفیات ہوتی ہیں. اس میں کیونکہ سب نے پہلے اپنی قربانی جانور کی کرنی ہوتی ہے, تو قربانی کر کے جب لوگ ایزی ہوتے ہیں تو اس ٹائم وہ آلموسٹ آفٹر نون تک پہنچ جاتے ہیں. دن کے لنچ کے بعد سے پھر آپ کی روٹین سٹارٹ ہو جاتی ہے آنے جانے کی, اور پھر اس کے بعد کھانے پکانے. اور چلیں سر, آپ نے تو لنچ کی بات کی ہے, مریم نے تو ڈائریکٹ باربیکیو کا کام کیا. باربیکیو کا انتظار ہوتا ہے. آپ نے ایک بات کہی کہ عیدی لینی ہوتی ہے. یہ جیسا ابھی علی بخاری صاحب نے بھی کہا کہ چھوٹی عید اور بڑی عید بڑا فرق ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں نا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ چھوٹی عید کا منانے کا اور طریقہ کار ہے, جیسا ابھی بخاری صاحب نے بھی کہا, اور بڑی عید کو منانے کا اور طریقہ کار ہے. تو آپ ابھی بھی بڑی عید پہ عیدی لیتی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ضروری تو نہیں کہ قربانی ہو تو عیدی نہ ملے. عیدی تو ضروری ہے, خوشی ہے, موقع ہے, ایک موقع ہے, تو عیدی تو ملنی چاہیے. ابھی کیا آتے ساتھ خود بخود عیدی مل جاتی ہے یا اسی طرح ضد کرنی پڑتی ہے کہ جس اب مانگنی پڑتی ہے؟ یعنی بڑی عید پہ بھی آپ کو عیدی مانگنی پڑتی ہے اور چھوٹی عید پہ بھی عیدی مانگ کے. اب لوگ کہتے ہیں بڑی ہو گئی ہو تو اب دینے والی بنو, لینے والی نہیں, تو مانگنی پڑتی ہے. ابھی آپ سے بھی لوں گی, میں ان سے بھی لوں گی. عیدی تو عیدی ہوتی ہے. ریڈی ہو جائیں. خواتین کا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ دیکھ لینا کہ عید کا موقع ہے, کوئی اور تہوار ہے, چاہے چھوٹی عید ہے, چاہے بڑی عید ہے, چاہے بسنت بھی ہے, تو پیسے انہوں نے خوشی کے موقع پہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے. اچھا نہیں, اب پورا ہمیں یقین ہے ہم کوئی کنجوسی وسی نہیں کریں گے, لیکن یہ بھی بتائیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ عید دیں, اب آپ بڑی ہو گئی ہیں تو عید دیتی بھی ہوں. اچھا, زیادہ کس کا ٹلٹ ہوتا ہے, عید زیادہ دیتی ہیں یا زیادہ لیتی ہیں؟ لیکن لگ ایسے ہی رہا کہ عید زیادہ لیتی ہیں. نہیں, دینی پڑتی ہے, اب دینی پڑتی ہے. اچھا بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ عید پہ بہت سارا, جیسا آپ عید نماز پڑھنے جاتے ہیں اور وہیں پہ اجتماع بھی لگ جاتا ہے اور ایک اور ہی طرح کا ماحول ہوتا ہے. بحیثیت سیاستدان زندگی بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, ایک عام آدمی کی زندگی اور ایک سیاستدان کی زندگی بہت مختلف ہے. تو عید پہ بھی لوگوں کے گلے شکوے تو ہوتے ہی ہوں گے. یار دیکھیں, گلے شکوے اگر ان کے ہوتے ہیں, گلے شکوے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات, عید جو ہے وہ کانسیپٹ بیسیکلی ملنے کا, ملنے ملانے کا, دوریاں ختم کرنے کا, غریب امیر کا کانسیپٹ ایک ختم کرنے کا, اور سب کے ساتھ بیٹھنے کا, ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کا, اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا. سو بات یہ ہے کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, اور آپ ویسے میرا تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ پولیٹکس کر رہے ہیں, آپ پولیٹیشین ہیں, تو آپ پبلک پراپرٹی ہیں. ٹھیک ہے, جب پبلک پراپرٹی ہیں آپ, تو ان کا آپ کے اوپر رائٹ ہے, وہ رائٹ آپ کو ان کو دینا چاہیے. اور اس میں کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی مضحکہ خیز بات ہوتی ہے یا کوئی ایسی بری منانے والی بات ہوتی ہے. اگر گلے شکوے ہوتے ہیں تو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے, تو یہ سمجھتا ہوں جی. اور دیٹس وائی کہ میں شاید سب سے زیادہ پبلکلی ان ہوتا ہوں, ہر جگہ جانے کی کوشش کرتا ہوں, جتنا بھی پہنچا ہے, غمیوں خوشیوں میں, شادیوں جنازوں میں, جتنی بھی پتہ چل جائے نا. بلکہ میرے تو حلقے میں یہ آپ کا اسٹوڈیو بھی ہے, تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ یار علی بخاری صاحب تو کسی گائے بھی بیمار ہو تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو دیٹس واٹ دس از دیئر رائٹ بیسیکلی نا. وہ آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ انہیں الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی خوشی غمی میں شریک ہو رہے ہیں. اور یہ ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے, عوام کی ڈیمانڈ ہے. آپ ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ آپ کو رسپانس بھی کرتے ہیں, تجار ہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں گرتی ہیں بجلیاں بیچارے مسلمانوں پر, ٹھیک ہے نا. تو الٹیمیٹلی ہم ایک سائڈ سے نکلتے ہیں, دوسری سائڈ پہ پھنس جاتے ہیں. سو وہ اپنی جگہ ہے, بٹ دیٹ از پارٹ آف اے پالیٹکس. آپ کو جو ہے ایوری ڈے از ناٹ اے سنڈے, آپ کو مشکل ٹائم بھی آتا ہے, اس کو بندہ پریشانی سے برداشت کرنا چاہیے, لے کے چلنا چاہیے, اور انتظار کرنا چاہیے, ایفرٹس کرنی چاہیے پازیٹیولی, آپٹمسٹ ہو کے کہ اینڈ رزلٹ آپ کا ہے, اینڈ ڈے آپ کا ہے, اور پاکستان کو آپ نے ریپرزینٹ کرنا ہے, پاکستان کو آپ نے ان لوگوں کو پراسپیریس لائف بنانی ہے. دیٹ از دا موٹیو آف دا پالیٹکس نا. ذاتی تو عید پہ بھی سب کے گلے شکوے اسی طرح ہمیں منظور ہیں, کیونکہ عید نام ہی ویسے میں بتاؤں آپ کو, مطلب اف یو وانٹ می ٹو آنیسٹ اباؤٹ اٹ, تو ابھی تو کوئی گلا شکوہ نہیں کرتا. اچھا, سو یہ ایک بلیسنگ ہے نا اللہ کی طرف, یہ ایک ایفیلیشن ہے, اور آپ یقین جانیے کہ جتنا آپ نے ان کے لیے کام کیا ہوگا تو وہ اتنا ہی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے. اور آپ, میں نے کہا وہ جو گلہ شکوہ ہے نا, وہ بالکل بھی نہیں ہے. میرا مطلب 2024 کے الیکشن گزرے ہوئے بھی دیکھیں آپ کتنا عرصہ. چلیں اب آپ کے پاس کوئی کمپلین لا کے دیکھنی پڑے گی. لیکن یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے کہا آپ کے پاس کوئی کمپلین لا کے دیکھنا ہی پڑے گی کہ آپ حل کرتے بھی ہیں. ہم تو حاضر ہیں, ہم تو جو کہتے ہیں نا, ایک راستہ نہ نکلا تو کوشش کرتے ہیں دوسرے سائڈ سے چلے جائیں گے. خود وکیل بھی ہیں تو ہم تو کورٹ کا راستہ بھی
اچھا دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں. یہ فرمائیے تو گلے شکووں کی بات ہوئی اور ذرا سیریس طرف بھی جا رہی ہے بات, ڈیفینیٹلی سیریس باتیں بھی کریں گے. عید پہ اب جو سینیریو ہے, جیسا آپ نے کہا کہ جوائنٹ فیملی ہے اور سیاست میں آنے کے بعد اور جس طرح پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ مصروف ہونے کے بعد اور بالخصوص سیاست میں, تو کبھی منڈی جانا ہوا ہے کوئی جانور خریدنے, جیسا آپ نے کہا کہ گھر جانے کا کام جو ہے انٹرسٹنگ. اچھا آج سے یا بچوں پہ چھوڑ دیتے ہیں جاؤ یار. 5-7 سال پہلے نا جب وی ور ان دا گورنمنٹ, تو ان دنوں منڈی کے ٹینڈرز ہوتے تھے نا, ہم لوگوں کو پتا ہوتا تو کافی ڈیزگنیشنز بھی تھے میرے پاس دی دین. تو اور شور مچا ہوتا تھا منڈی لگی ہوئی ہے, منڈی اب ادھر جا رہے ہیں لوگ, ادھر جا رہے ہیں. آج منڈی اسلام آباد والوں نے وہاں شفٹ کر دی, لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی منڈی کدھر چلے گی, آج بھراگو شفٹ کر دی, آج ترنول شفٹ کر دی, آج رواد چلے گی. تو ایک مطلب عجیب سا وہ بچا ہوتا تھا کہ یار منڈی غائب ہو گئی, جانور کدھر ہیں, وہ ڈی سی نے ادھر کر دیا یار, ڈی سی اٹھا کے کہاں سے کہاں بھیج دیا اور اب وہاں پہنچنا ہے. آپ کو پتا ہے ڈی سی اے سی تو اصل بادشاہ ہے پاکستان میں, نہ ان کو کوئی پوچھتا ہے نہ ان کو کوئی روکتا ہے. تو اب ہم تو ہوتے ہیں پولیٹیکل لوگ, پبلک فگر, ہمیں تو لوگ رستے میں روک کے کہتے ہیں بھائی یہ نہیں یوں ہو رہا ہے, ایسے نہیں ایسے ہو رہا ہے. تو دے آر ناٹ آنسریبل. تو اس دفعہ ابھی جو 2-4 سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ اوبیسلی منڈی میں جاتے ہیں, مطلب کئی ہمارے اپنے ووٹر سپورٹرز ہیں جن کے اپنے خود جاتے ہیں جانور لینے کے لیے. یا جاتا ہوں میں تو. اچھا لیکن یہ ہے کہ میرے ساتھ پھر یہ نا کہ بندے بھی کافی ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, جاتے ہیں ہم ساری منڈی میں. یعنی آپ یہ ہے کہ جب آپ منڈی میں پہنچتے ہیں تو پھر ایک نیا میلہ وہاں پہ لگ جاتا ہے. بریک کا مجھے کہہ رہے ہیں اور ناظرین بریک پر جا رہے ہیں, بڑے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ذرا میں واپس آئیں گے تو علی بخاری صاحب سے پوچھیں گے کبھی جانور خود خریدا بھی ہے, اور وہ جس طرح منڈی میں جا کر جانوروں کو چیک کیا جاتا ہے, یہ بھی ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بڑی عید پر ڈھیروں مبارکباد اور انتہائی خوبصورت شخصیات کے ساتھ ہم بیٹھ کے یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں. اور جس طرح بریک سے پہلے علی بخاری صاحب منڈی کی ذکر کر رہے تھے, اور ابھی بھی سیاستدان ہونے کے باوجود اور اپنی بہت ساری ایکٹیویٹیز کے باوجود ابھی بھی وہ اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں اور منڈی جاتے ہیں. تو مریم آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا سینیریو ہوتا ہے کہ کوئی اس میں کوئی دلچسپی ہے کبھی, یا بچپن میں گئیں؟ لائف کو ہر طرح انجوائے کرنا چاہیے. تو ایک بچپن کا فیز تھا اور اب کا فیز جو ہے وہ بھی انجوائے کرنا چاہیے. منڈی میں جا کے ویسے ہی انجوائمنٹ ہوتی ہے, اس کو دیکھنا, اس کی دام پوچھنا, اور ہر طرح کی لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر طرح کے جانور ہوتے ہیں, تو وہ مزہ ہی ایک الگ ہوتا ہے. جیسے کہ چاند رات ہوتی ہے میٹھی عید کی, عید الفطر کی, اس میں چوڑیاں پہننا اور سارا کچھ, کھیر کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, اس میں قربانی کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو آپ کھیر کی تیاری کی بات کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے کہیں کہ بیوٹی پارلر کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو دیکھیے آل دا ٹائم ہوتی ہے نا, کبھی بھی وہ آپ کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے. کہیں صبح جا کے کہیں بنتی ہے, اگر گھر والے آ جائیں اور عید کی نماز وغیرہ پڑھ کے. اب تو طریقہ یہ ہو گیا ہے نا کہ آپ کھیر تو ضروری نہیں کہ بنائے. دیکھیں میٹھا ہے نا, تو آپ میٹھے میں مٹھائی بھی پیش کر سکتے ہیں. اب تو ربڑی ہے, اتنے سارے طریقے ہیں, تو ضروری تو نہیں کہ ہم مٹھائی پکائیں. اب ہم اتنے آگے بڑھ چکے ہیں, اتنی سینچریز آگے آ چکے ہیں, تو ضروری تو نہیں کہ ہم کھیر کے وہ لے کے. فائدہ آپ نے اپنے ہی سوچا ہے, فائدہ آپ نے اپنے ہی سوچا ہے. کبھی بچپن میں جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ جاتے رہے ہیں, تو کبھی کسی نے ٹکر شکر ماری ہے بکرے شکرے نے, یا کوئی ایسا سینیریو ہوا ہو یا بکرا بھاگ گیا ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہوا, کیونکہ ابو آگے ہوتے تھے اور ہم پیچھے ہوتے تھے سارے. تو وہ اور چاچو ہوتے تھے, تو سہارا ہوتا تھا کہ کوئی پڑے گا تو سب سے پہلے ابو اور چاچو ہے. تو اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہوا, اور اگر ایسا ہوتا بھی تو میں آن ایئر بتاتی آپ کو, جو تاکہ میرے دیکھنے والے ہیں. نہیں تو دیکھنے والوں کو پتا ہونا چاہیے نا کہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں, بلکہ میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا پہ آگے انی مچائی ہوتی ہے نا, تو ذرا ان کا بھی پتا لگنا چاہیے کہ کیا صورت ہے. نہیں, بالکل ایسا نہیں ہوا, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. بلکہ بیٹا جاتا ہے تو بیٹے کے ساتھ ہم جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بیٹے کو ایک کانسیپٹ بھی دینا ہوتا ہے, قربانی کا سارا کچھ ہے. تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ آپ انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ ساتھ ساتھ لیسن بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے قربانی کس طرح کرنی ہے, کیا ہے اور کیا نہیں ہے, یہ سارا. صحیح, یعنی اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے. بخاری صاحب فرمائیے گا, جیسا ابھی ہم پہلے بھی بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ منڈی پہنچتے ہیں تو ایک میلہ, جہاں پہ پہلے سے میلہ ہے وہاں پہ ایک اور میلہ لگتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بکرے شکرے کو یا کسی بیل کو یا کسی قربانی کے جانور کو دیکھ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں یہ بہت خوبصورت ہے, اور اس کو پتہ لگے جناب علی بخاری صاحب آ گئے تو کہ سر جی تو CNG لے جاؤ؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. محبت تو کسی نے ادھارا بخار بھی نہیں دیا آج تک. ایکچولی میں مطلب خود بیسیکلی اینیمل لور ہوں. میں نے گھر میں گھوڑے, کتے, یہ چیزیں میرے بچپن سے شوق تھا, آج بھی رکھے ہوئے میں نے. سو جب بھی یہ جانوروں میں, ویسے میرا ایک ہیبٹ ہوتی تھی
یہ میں ایک بکرا جو ہے نا وہ میرا اپنا گھر میں خود تیار کرتا تھا، اپنا جانوروں کے ساتھ پال کے رکھتا تھا، اور میں سرکار کے نام پہ ہر دفعہ قربانی کرتا تھا۔ پچھلے 4 سال سے میری چھٹی ہوئی ہے اس کام سے، ٹھیک ہے، کیونکہ خود ہی کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر پرچہ ہوا، کبھی ادھر پرچہ ہوا ہے، سو ساری چیزوں سے اوبیسلی تھوڑی دوری ہوگی۔ باقی یہ ہے کہ جب منڈی جاتا ہوں تو اوبیسلی میں ویسے مطلب کہیں اپنے حلقے میں ہوں یا کسی جگہ بھی جا رہا ہوں، پنجاب جا رہا ہوں، کے پی جا رہا ہوں، تو مجھے کوئی اچھا جانور کی نظر آ جائے، میں ڈرائیور کہتا ہوں گاڑی روکو یار، تو ایک دفعہ اس کو دیکھتا ضرور ہوں، اچھا، اور ماشاءاللہ پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد چلا جاتا ہوں، کیونکہ مطلب مجھے جانوروں سے ادروائز ایک بڑا لگا ہوا بچپن سے۔ سو جب اور دوسرا یہ جو آپ منڈی میں جب جاتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہے جو پولیٹیکل آدمی ہوتا ہے نا، اس کو پبلک گیدرنگ اچھی لگتی ہے۔ مریم رضا صاحبہ فرمائیے، سوشل میڈیا انفلوئنسر، بڑی شہرت ہے آپ کی اس حوالے سے، اور ویئرشپ بھی آپ کی بہت زیادہ ہے، اگر آج آپ کو منڈی بھیجا جائے اور کہا جائے کہ اس منڈی پہ آپ نے ایک انفلوئنسنگ پیکیج یا انفلوئنسنگ کوئی اسٹیٹمنٹس دینی ہیں، تو کیا دیں گی؟ ذرا دیکھ کے ابھی آپ کے فن کا ہم دیکھتے ہیں، مظاہرہ کر کے بتائیں کہ کیسے منڈی جا کے۔ ہاں جی، منڈی جا کے۔ لگتا ہے آپ کے بڑے ٹیسٹ ہوئے ہوئے ہیں، لگتا ہے آپ کے ساتھ بچپن میں ہاتھ سے بڑے ہوئے ہوئے ہیں، بچپن کیا میرے ساتھ، آپ کو جو ہے وہ دھکا لگایا اور آپ آگے چلے گئے۔ بچپن کیا میرے ساتھ ابھی بھی ایسے حادثے ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے نا وہ ایسے سوال کر کے ہمیں پھنسانا چاہ رہے ہیں اور پھنسا رہے، لگتا ہے آپ کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے۔ میں تو جا کے منڈی میں شو بھی کر کے آیا ہوں، اور وہاں پہ جو جتنا مشکل ہوتا ہے لائیو شو کرنا، پیشن ہے نا، دیکھیں یہ آپ کا۔ نہیں، آپ ذرا مظاہرہ کر کے بتائیں کہ آپ نے کسی بکرے کی جو ہے نا پبلسٹی کرنی ہے۔ چلیں، ہم بڑے جانور کی نہیں بات کرتے، ہم بکرے کی بات کرتے ہیں۔ آپ اشارہ کہیں نہ کریں، آپ صرف بتائیے۔ بغیر اشارہ کرے تو بندے کو میں اٹریکٹ یا بندی کو اٹریکٹ کر ہی نہیں سکتی نا منڈی میں۔ آپ سمجھیے کہ یہاں پہ بکرا کھڑا ہوا ہے، یہ بکرا کتنا خوبصورت ہے، بس یہ میں نے لینا ہی لینا ہے، کتنے کا ہے؟ دیکھیں باقی جو خواتین ہیں نا، صرف یہ بولنے پہ کہ میں نے لینا ہی لینا ہے، پلیز ابھی مجھے خرید دیں، اپنے میاں کو یا اپنے ابو کو کہنا ہے کہ میں نے لینا ہے ابو یہ، تو باقی جتنی خواتین آس پاس ہوں گی نا، وہ فوراً ہی کہیں گی کہ ہم نے بھی یہ لینا ہے، کیونکہ خواتین میں یہ ایک چیز ہے، آپ کو پتا ہے۔ اچھا، خواتین میں یہ ایک چیز ہے کہ وہ فوراً سے کمپٹیشن میں آ جاتی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، فوراً سے اس سینیریو میں۔ تو مجھے اور کچھ اٹریکشن دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس بکرے یا بیل کے لیے، تو یہی کافی ہوگا۔ جناب علی بخاری صاحب، سر جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا کہ ایک دم سے وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، کیسے آنا ہوا سیاست میں؟ کیونکہ جیسا ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی فرمایا کہ والد صاحب جو تھے وہ گورنمنٹ ملازم تھے اور ایک ہی بکرا آتا تھا اور اس کو ہی افورڈ کر سکتے تھے، لیکن گورنمنٹ جو ملازم ہے اس کے بیٹے کا سیاست میں آنا، اگر ہم پاکستان کے سیاسی نظام کو دیکھیں تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا، تو کیسے ہوا یہ؟ یار بڑا زبردست کوشچن ہے آپ کا یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز مائی لک، اور کیونکہ میں اس پروفیشن میں تھا، وکیل بنے، بڑا اچھا نام کمایا وکالت میں، بڑے اچھے استاد ملے، دین اس کے بعد ہائی کورٹ کے وکیل بنے، اور الٹیمیٹلی بہت ینگ ایج میں میں سپریم کورٹ کا وکیل بنا 2017 میں، اور اچانک سے ایک دن نعیم الحق مرحوم صاحب اور ان کے ساتھ نقوی صاحبہ تھیں، ہماری ایم پی اے تھیں ایک لاہور سے، وہ آئیں گھر، سم ہو دادر ان کے بھائی میرے بڑے کے ساتھ کچھ تعلقات تھے، دوستیاں تھیں ان کی نعیم الحق صاحب کی، تو وہ آئے، میرے والد صاحب کو کہا انہوں نے کہ جی عمران خان صاحب کا میسیج لے کے آؤں، ہمیں علی چاہیے، تو کیونکہ میں یہاں کا نیٹو تھا، اسلام آباد سے، ہمارا گاؤں پرانا یہاں 300-400 سال سے زیادہ تھا، پھر پولیٹیکلی بھی اوبیسلی فیملی تو انوالو تھی، تو والد صاحب نے کہا کس لیے؟ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں علی کو، اور انہوں نے بڑی اچھی ریپوٹیشن سنی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علی کو پاکستان کے لیے چاہیے، اور مجھے یاد ہے کہ نعیم الحق صاحب نے اس ٹائم کہا مرحوم نے کہ آپ کو کوئی چیز چاہیے، کوئی ٹکٹ یا کچھ کسی قسم کا کوئی، تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں، اگر میرا بیٹا ڈیزرو کرتا ہوا تو اس کو دینا، اگر کوئی اس سے بہتر ہوا تو اس کو دینا۔ سو ٹائم گزر گیا، 2018 کے الیکشنز بھی وہ گزر گئے، اس میں خان صاحب کا کورنگ کینڈیڈیٹ تھا NA53 اسلام آباد سے، انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا تھا فار دا رورل ایریا سارا، دین 2021 میں خان صاحب نے مجھے سینٹ کا ٹکٹ بھی دیا، پھر میں نے وڈرا کیا وہ پیپرز، اس کے بعد
مین ویل میں LACDA رہا, میں PTV بورڈ ممبر رہا, میں لوکل گورنمنٹ کمیشن ممبر رہا, اینڈ پیمرا چیئرپرسن پیمرا COC رہا میں. اور پھر 2024 میں خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم نے اسلام آباد سے الیکشن لڑنا ہے. صحیح. اور میں نے الیکشن کنٹیسٹ, جب سے خان صاحب سے تعلق بنے, خان صاحب نے مجھے بڑا ہی پیار دیا. اور جب میں نے کوئی بات کی, پرسنلی فون کیا, میسج کیا, جب PM بھی تھے اور جب جیل میں بھی ہیں, تو انہوں نے ہمیشہ میری بات کو کیٹر کیا, اور جو بات انہوں نے کہی میں نے اس کو فالو کیا آنیسٹی سے, پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, لوگوں کے لیے, اینڈ دیٹس اٹ. تو ایک دم وہ 180 ڈگری چینج ہوا. ایک وہ جابس والی پروفائل سے چلتے چلتے پالیٹکس میں آیا, اور ادروائز تھوڑا سا مجھے یہ ایج حاصل تھا کہ سوشل میں شروع سے تھا. ایون جو لوکل ہمارا ڈومیسٹک سیٹ اپ تھا, جو ہمارا اپنا ایک فیملی سسٹم تھا, اسٹرکچر تھا, اس میں بھی ہم فیملی کے 2-3 بندے ایسے تھے جو ہر شادی پہ ہمیں انویٹیشن بزرگوں کا بھی ہوتا تھا تو مجھے بھیجتے تھے وہ جائیں. دین باہر ڈیرے پہ بیٹھنا, گفتگو, سارا لوگوں سے ملنا جلنا, وہ چیزیں ساری تھی. اس کے بعد پروفیشنلی آپ کچہری میں آگے. اسی لیے میں نے اپنے ابتدائی میں کہا تھا کہ ناظرین انتہائی ملن نثار شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. پھر میں اوپر سے اللہ کا یہ احسان ہوا کہ وکیل بن گئے, تو وہ خود ہی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے ایک سارا دن, اور آپ جب آپ کچہری میں بیٹھتے ہیں نا, تو دیٹ از ہارٹ آف دا سٹی بیسیکلی. جی. تو آپ کو ہر کونے میں جو چیز ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کی ایگزیکٹ رپورٹ آپ کو پتہ چل رہی ہوتی ہے. کہ فار ایگزامپل کچھ دن قبل آپ نے دیکھا کہ وہ رباط میں آگ لگ گئی دکانوں کو, ٹھیک ہے, تو مجھے سب سے پہلے پتہ چلا کہ یار 100 دکانیں تھیں وہ, اور وہ جوائنٹ جیسا یہ پرموتی بازار اور اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ پرانے بازار تھے وہاں پر. تو مطلب آپ کو ہر چیز وہاں سے پتہ چلتی ہے, ایوری ڈیولپمنٹ جو آپ کے حلقے میں ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہر طرح کا آپ کا پوش جو کریم آپ کی ہے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں, جو آپ کے میڈیوکرز ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, آپ کے ہر مکتبہ فکر, ہر طبقے کے لوگ آپ کے پاس, پڑھے لکھے بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس, جو کیونکہ کیسز ہوتے ہیں, فیملی ڈسپیوٹ والے بھی آ رہے ہیں, رینٹ ڈسپیوٹ والے بھی آ رہے ہیں, آپ کے پاس جو لڑائی جھگڑوں والے بھی آ رہے ہیں. مطلب وہ ایک اس طرح کے ایک میں کہتا ہوں ایک علیحدہ کلچر ہے, ایک علیحدہ دنیا ہے کہ آپ کو وہ ایڈکشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس کے عادی ہو چکے. آپ مجھے کہیں کہ یار تمہیں میں 10 دن بندوں سے نہیں ملوں گا, تو میں سوچتا ہوں پھر میں کیا کروں گا یار, میرا مقصد کیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اسی وجہ سے تو آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج ہم ہزاروں لوگوں سے مل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بریک لینی پڑ رہی ہے. ناظرین بریک پر جا رہے ہیں اور واپس آتے ہیں, اور ذرا تھوڑا سا سیاست سے ہٹ کے بھی بات کریں گے, اور تھوڑا سا پارٹی سے ہٹ کے بھی بات کریں گے کہ بخاری صاحب کو اور کون کون سے سیاستدان پسند ہیں. اپنا لیڈر تو انہیں بہت پسند ہے, تو ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بڑی زبردست قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور 2 خوبصورت شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم رضا صاحبہ, فرمائیے گا کہ جیسا بخاری صاحب نے کہا, انہوں نے اپنی جرنی بتائی, آپ کو کیسے سوچی کہ جی سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور پھر اس کے بعد انفلوئنسر بھی بنے؟ اور کیونکہ میں ذاتی طور پہ, کیونکہ ہم میڈیا سے ہیں, بخاری صاحب بھی اب تقریباً 50% میڈیا ہی ہوتا ہے اور 50% سیاست ہی ہوتی ہے, تو یہ ہے کہ پہلا جو ویلاگ ہوتا ہے یا پہلی ویڈیو ہوتی ہے, بڑا آپ کو نا ہمت جٹانی پڑتی ہے. تو ذرا اپنی اس حوالے سے بھی جرنی بتائیے گا. میری جرنی اس طرح کی کہ میں جب میں پڑھ رہی تھی, میٹرک میں نے کیا, کالج لائف تھی میری, یونیورسٹی لائف تھی, مجھے کچھ نہ کچھ کرنے کا شوق تھا ہمیشہ سے نا. تو میرا اپنا ایک بچپن کا خواب تھا کہ میں اپنا بوتیک اوپن کروں گی, اور میں نے کرنا بھی تھا, لیکن اب کچھ اور چیزوں میں بھی ساتھ پھنس گئی ہوں, تو وہ رہ گیا ہے ایک سائڈ پہ, لیکن آن لائن کر رہی ہوں میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ, اس وقت بھی میری فرینڈ سرکل تھا اور سارا کچھ تھا, تو میں کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی. جب میری شادی ہوئی تو ڈیفینیٹلی مجھے ایسا لگا کہ مجھے پھر سے کچھ کرنا چاہیے, لائف میں کم بیک کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کی لائف ختم نہیں ہو جاتی. میں نے اسٹارٹ لیا, پھر وہی دوبارہ اسٹارٹ لیا, پھر مجھے ایک برانڈ سے کال آئی کہ جی ہم آپ کے ساتھ کولیب کرنا چاہتے ہیں. میں برانڈ کا نیم نہیں لوں گی, بٹ یہ کہ وہ میرے لیے اس طرح سے تھا, اور وہ بہت بڑا برانڈ ہے, نون برانڈ ہے ہیئر کلر کا. تو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور مجھے انہوں نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے وائی ناٹ, میں کروں گی. اور وہ میرا پہلا کولیب تھا, اور الحمدللہ وہ بہت اچھا تھا اور سکسیزفل تھا, اور میرے لیے وہ اب تک یادگار ہے, کیونکہ وہیں سے میرا ایک جرنی اسٹارٹ ہوا تھا, شروع ہوا تھا. اس سکسیس کا آپ شہرہ جو ہیں وہ کسے دیں گے, ٹریبیوٹ کسے دیں گے؟ دیکھیے میں اپنے پیرنٹس کو سب سے پہلے دوں گی, اپنی مدر کو دوں گی, کیونکہ ایک ماں ہوتی ہے جو ایک قدم بڑھانے کو کہتی ہے, 2 قدم بڑھانے کو کہتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا ہے, اس کی وہ تعبیر دیتی ہے ہمیں.
پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی فادر بھی ہوتے ہیں جو ہماری بیک سپورٹ ہوتے ہیں. آفٹر شادی جو ہے وہ ہسبینڈ ہوتے ہیں, اور میرا بیٹا میرے لیے بہت لکی ہے. ہم یہ سننا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اس میں ٹریبیوٹ دیتی ہیں, کیونکہ شادی کے بعد جو سب سے بڑا ٹریبیوٹ جاتا ہے وہ میرا خیال ہے میاں کو ہی جاتا ہے, کہ جتنی وہ سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ دیکھیں اگر وہ مجھے کسی بھی بات پہ نو کہہ دیں, آج میں یہاں بھی بیٹھی ہوں تو ان کو پتا ہے یا انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی میں یہاں ہوں. ایسی بہت سی خواتین ہیں جو اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر پاتی یا کر نہیں سکتی, کیونکہ وہ اپنے لاز یا اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اور میں اپنے بیٹے کو بھی ڈیفینیٹلی وہ سپورٹیو کہیں یا لکی کہیں, کیونکہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے ضرور کہوں گی کیونکہ جب میں نے جرنی اسٹارٹ کی تو وہ بہت چھوٹا تھا, لائک وہ 3 ایئرس کا تھا, اور میں وہ میرے ساتھ جب سے ہی اس جرنی کو ساتھ ساتھ فالو کر رہا ہے, تو وہ ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے. تو میرے لکی بھی ہے, ہسبینڈ میرے لیے سپورٹیو ہے ڈیفینیٹلی. اور آپ کا اپنا کانفیڈنس جو ہوتا ہے نا بندے کا, وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ میں کتنا کانفیڈنس ہے, آپ کتنے تمیز ہے آپ میں, یا شعور ہے آپ میں, یا آپ میں کتنی ایجوکیشن ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ پڑھ لکھ جائیں تو ہی آپ کو جو ہے وہ شعور آ جائے گا, بولنے کا سلیقہ آ جائے گا, بالکل نہیں. اچھا, کون سی سوشل میڈیا انفلوئنسر کو آپ نے فالو کیا ہے؟ میں نے بہت ساری ہیں, دیکھیں میں نام نہیں لوں گی کیونکہ پھر وہ آپ مجھے لڑوانا چاہ رہے ہیں ہر طرح سے. نہیں, یہ تو ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ذرا پتہ تو چلے کہ کون سی ایسی انفلوئنسرز تھیں جن کو آپ نے کہا کہ بھئی یہ زبردست ہے, مجھے ایسا بننا ہے. نہیں دیکھیں, میں آپ کو دیکھیں سچی بات بتاؤں, میں کبھی بھی خود کو کسی سے کمپیئر نہیں کرتی. میں خود کو اپنے آپ سے کمپیئر کرتی ہوں. جب مڑ کے دیکھتی ہوں کہ میں کہاں اسٹینڈ کرتی تھی اور اب میں کہاں اسٹینڈ کرتی ہوں, تو ڈیفینیٹلی میں اپنے آپ کو امپروو کر سکتی ہوں. اگر میں دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کروں گی تو ڈیفینیٹلی میں کبھی بھی کچھ بھی پا نہیں سکتی, الٹا جو میں نے پایا ہے وہ کھو دوں گی. تو اس لیے میں اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے میں اپنے ہی آپ سے کمپیئر کرتی ہوں. آپ تو کسی انفلوئنسر کا نہیں بتا رہی, لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ بخاری صاحب ضرور بتائیں گے کہ خان صاحب کے علاوہ اور اپنے پارٹی کے جو لیڈران ہیں ان کے علاوہ کون سا بخاری صاحب آپ کو سیاستدان جو ہے وہ پسند ہے, اور کیوں پسند ہے؟ یار مطلب اگر آپ 1 by 1 چلوں میں تو بہت سی چیزیں اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی دی ہوتی ہے, اور آپ کو ہمیشہ آپٹمسٹ ہونا چاہیے. دیکھیں بے عیب تو اللہ کی ذات ہے نا, آپ کی اگر کسی کے ساتھ بھی آپ کوئی خرابیاں نکالنا شروع ہوں تو ہر انسان میں سے نکلتی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے پازیٹیوٹی دیکھنی ہوتی ہے کس کی. آئی لائک نیلسن مینڈیلا, اور دور حاضر میں میں نے علی خان منائی صاحب کو بڑا تھورو جینٹل مین پایا. آئی لائک ہم اے لاٹ, کہ جی انہوں نے نیشن کو کیسے لیڈ کیا, نیشن کو کیسے پروٹیکٹ کیا, اور اپنی لائف, اپنی فیملی کی لائف کیسے سیکریفائس کی. سو وہ تو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے کی یاد انہوں نے تازہ کرا دی, کیونکہ ہمارے پاس تو سب سے بڑا جو نشان ہے یا سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایک پرسنالٹی ہے وہ تو سرکار کائنات ہے, اور پھر ان کی آل ہے. سو دونوں پرسنالٹیز کو میں بڑا پسند کرتا ہوں. جب آپ پڑھتے ہیں تھوڑا سا, کیونکہ ہم نے تو دیکھا بھی نیلسن منڈیلا کو ان کی باہر آنے کے بعد اسپیچز, ان کی چیزیں ساری کی ساری. سملرلی علی خان منائی صاحب تو ابھی شہید ہوئے, ان کا بھی ہم نے پچھلا شہادت کے بعد بہت زیادہ پڑھا ان کو, کہ ان کے سننا ان کے بارے میں کہ پیچھے 47 ایئرز انہوں نے یہ کیسے گزارے. اور ان کی گفتگو دیکھیں آپ, بچوں سے گفتگو, کوئی بلائے ان کو تو ان کا جواب کتنا شائستہ ہوتا تھا, کتنا دھیما ہوتا تھا. سو یہ چیزیں ساری امپیکٹ کرتی ہیں. اچھا, پاکستانی سیاستدان بتائیں, پاکستانی سیاستدان بتائیں. دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح, آپ آج کے سیاستدان بتائیں. قائد اعظم جو آپ ان کا ڈریسنگ دیکھیں, ان کی گفتگو دیکھیں, ان کا سگار دیکھیں, ان کا پین دیکھیں جس سے لکھتے تھے, ان کا شوز دیکھیں, ان کی گاڑی دیکھیں, ہر چیز میں نفاست. بخاری صاحب یہ جو ہے نا, آپ سیاسی داؤ پیچ جو ہیں اور بڑا وہ اگر آپ مجھے کہیں کسی اور شخص کا پاکستان میں عمران خان صاحب کے علاوہ, یہ قائد اعظم جو ہیں ہر ایک کے لیے رول ماڈل ہیں, بلکہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے. جو آج کے دور میں سیاستدان ہیں, جو زندہ و سلامت ہیں, جو آج سیاست کر رہے ہیں, جو آپ کے ساتھ ان میں تو نو ڈاؤٹ کہ آپ مجھے کہیں گے تو آج کے دور میں تو صرف ایک عمران خان صاحب ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں. ان کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو یس, میں نے جو سنا, جو پڑھا, جو دیکھا, تو ذوالفقار علی بھٹو واضح عوام الناس کے. یہ پھر آپ انہی لوگوں پہ جا رہے ہیں. دیکھیں اس کے علاوہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں, جو آج حاضر ہیں وہ آپ کو نہیں پسند.
ان میں سے کوئی پسند نہیں دیکھیں ہے؟ اگر مجھے ان میں سے کوئی پسند ہوتا تو میں ان کے ساتھ ہوتا نا. اچھا مجھے جو پسند ہے میں ان کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے. مطلب ہوتا ہے نا کہ یار یہ اس سے چنے نظریاتی اختلافات ہیں, معاملاتی اختلافات ہیں, لیکن ہے یہ لیکن یار بندہ بات اچھا. یہ ہے کہ اگر آپ کے نظریاتی اختلافات ہیں تو کوئی میٹر نہیں کرتے. ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں, آئیڈیالوجیز ہیں, پارٹی کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. میں عمران خان کی آئیڈیالوجی کو پسند کرتا ہوں, میں ساتھ کھڑا ہوں. وہ مجھے لے کے چل رہے ہیں, ان کے اس کے اوپر میں پورا معیار پہ اتروں تو مجھے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. سو بات یہ ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ میں نے اس قوم کو, اس ملک کو کچھ سرو کرنا ہے. یہ میرا مشن ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس کو سرو کر رہا ہوں فائن انف. اگر میں سرو نہیں کر رہا ہوں میننگ بھائی میں اپنی آئیڈیالوجی پہ نہیں کھڑا ہوں. اگر میں یہاں پر بیٹھ کے صرف اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ میری گفتگو سے خان صاحب کو جو ہے پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے بندہ اور وہ ساتھ صرف اسی کے لیے بٹرنگ کے لیے ہو رہی ہے, تو نو ناٹ ایٹ آل. میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا, بہت ہی قریب سے دیکھا. صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک اکیلا میں بیٹھا رہتا تھا, 2 بندے ہوتے تھے. جیل میں بھی دیکھا, جیل سے باہر بھی دیکھا, پرائم منسٹرشپ بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھا. تو میں نے دیکھا کہ یار ہی از اے پیٹریوٹ آدمی, پاکستان کے ساتھ بہت مخلص آدمی ہے. پاکستان از ان کی ایکسٹریم چیز, لمٹس جو ہیں جہاں بھی جا کے ختم ہوتی ہیں پاکستان, کہ ہاؤ ٹو پول اٹ اپ, کہ کیسے آپ نے اس کو پول کرنا ہے. سو اس کے اندر اب مجھے آپ کسی اور پولیٹیشین کا کہیں, بہت اچھے سیاستدان ہیں ہمارے اس ملک میں, اچھی گفتگو کرتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں, لیکن جب وہ کسی اور کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہوئے, کسی اور سیاسی پارٹی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی لیڈرشپ ڈیلیور نہیں کر رہی, تو میننگ بائی پھر ان کا اچھا ہونا, اچھی گفتگو کرنا, اچھی طرح چلنا یا لوگوں میں امپیکٹ ہونا تو میٹر نہیں کرتا, کیونکہ وہ ان سے لوگوں کو فیض نہیں مل رہا. فار ایگزامپل میں آپ کو ریاست مدینہ کی ایگزامپل دیتا ہوں. ہم آج سے 1400 سال پیچھے جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر سرکار کائنات بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ وہاں پر ہی آپ کے جو ہیں وہ میں اگر آسان الفاظ اور کر دوں تو آپ کے مشیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سپہ سالار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ساری چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں. وہیں انصاف بھی ہو رہا ہے, وہیں کورٹس بھی چل رہی ہیں, وہیں ساری چیزیں آ رہی ہیں اور لوگوں کو پراپر طریقے سے انٹرٹین کیا جا رہا ہے. سو دس از دا لاجک اور دس از دا بیسک تھنگ کہ آپ نے اتنا اچھا ماحول پیدا کر دیا کہ ہر چیز ان کو ان کی دہلیز تک پہنچی. پھر تو ہم اپنی چیزیں سرو کر رہے ہیں, پھر تو ہم پالیٹکس کا پرپز حل کر رہے ہیں, پھر تو ہم جسے کہتے ہیں کہ سیاست عبادت ہے ہم کر رہے ہیں. اگر ہم ذات میں آ کے پھنس گئے ہیں تو پھر تو ہم عبادت نہیں کر رہے. اگر ہم اپنی ذات میں سے باہر ہی نہیں نکل رہے تو پھر ہم سیاست نہیں کر رہے. اور اگر مجھ سے, آپ میں سے, آپ کے کیمرہ مین کو, آپ کے باقی پروڈیوسر کو اور سارے عوام الناس کو فائدہ نہیں ہو رہا تو میننگ بائی آئی ایم جسٹ ویسٹنگ دا ٹائم فار مائی سیلف پروجیکشن ہو رہی ہے, سیلف چیزیں ہو رہی ہیں. سو یہ چیزیں جب آپ نکالتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا پیورٹی میں کیا چیز نکلتی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ آگ کا دریا ہے, ڈوب کے جانا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور ویسے جو دور حاضر کا کوئی سیاستدان ہے وہ آپ نے نہیں بتایا. خیر, اگر آپ کو سیاست میں آنا پڑے اور آپ کو کوئی بڑا عہدہ دے دیا جائے یا آپ کو کوئی وزیر بنانے کی آفر کی جائے, جیسے بخاری صاحب بھی آئے ہوں گے, انہیں کہا ہوگا کہ ٹکٹ لے لیں یا یہ وزارت ہے اس کو آپ دیکھیں, چاہے وہ اس بات پر کرنی ہم دیکھ رہے کہ وہ صوبائی سطح پر ہے یا وہ فیڈرل میں ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ سیاست میں آئیں اور یہ ہم آپ کو وزارت دیتے ہیں, کون سی وزارت لیں گے؟ نہیں لوں گی. کیوں؟ دیکھیں میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں, جیسے کہ میں نے آپ کو بولا. دیکھیں بہت سارے لوگ اس سیٹوں پہ آ تو جاتے ہیں باتیں کر کے, وعدے کر کے, ٹھیک ہے. جب وہ سیٹ پہ آ جاتے ہیں نا تو کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں, جن کو پورا نہیں کیا جاتا اور عوام کو خرید لیا جاتا ہے, اور عوام جو ہے وہ بعد میں تڑپ رہی ہوتی ہے, ترس رہی ہوتی ہے, اور انسان کو جب سیٹ مل جاتی ہے نا تو میں کہتی ہوں انسان میں غروری اور مغروری آ جاتی ہے. اسی لیے تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ تو میں بھی ایک انسان ہوں نا. دیکھیں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, 100% کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, نہ میں اپنے آپ کو کہتی ہوں. اگر آپ کو چلیں ہم زبردستی کوئی وزیر بنا دیتے ہیں, چلیں آپ کو ہم زبردستی وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, تو کیونکہ سب سے زیادہ پاورفل ہمارے ملک میں وزیر اعظم ہی ہوتا ہے, تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گی؟ غربت ختم کرنے کی کوشش. سیریسلی, میرا یہ صرف جملہ نہیں ہے, کیونکہ ہمیشہ بڑوں نے کہا ہے کہ, میرے بڑوں نے, مجھے باقیوں کا نہیں پتا, میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ بیٹا ہمیشہ سر جھکا کے چلنا اور نیچے والوں کو دیکھنا, اور جتنا اوپر والوں کو دیکھو گی صرف دیکھتی ہی رہ جاؤ گی یا خواب رہ جائیں گے, کبھی ان کو پورا نہیں کر سکو گی. جب نیچے والوں کو دیکھو گی تو اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرو گی. پہلا خطاب کیا ہوگا آپ کا؟ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہی ہوگا.
اچھا کہ لوگ نکلیں, اور جو ہماری عوام ابھی بھی سو رہی ہے نا سیریسلی, ان کو باہر نکالنے کے لیے اور ان کو جگانے کے لیے. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر میں بن جاؤں تو میرا کیا خطاب ہوگا؟ آپ کا کیا خطاب ہوگا؟ میں یہ کہوں گا صدقے جاواں تے کم نہ ہوا. ٹھیک ہے بخاری صاحب, فرمائیے گا کہ عید بڑی عید ہے اور اس کا مطلب و معنی ایثار ہے. اب قربانی تو جڑا ہوا ہے اور لوگ جو ہیں جانور قربان کر رہے ہیں لیکن اپنی انا نہیں قربان کر رہے, جس طرح انہوں نے بھی کہا کہ لوگوں کا احساس نہیں کر رہے, اور یہ چیزیں ہمیں آج محسوس ہوتی ہیں کہ کہیں بہت پیچھے جا رہی ہیں. اور جو حقیقی عید کا معنی ہے, چاہے وہ چھوٹی ہو یا چاہے وہ بڑی ہو, جیسے آپ نے شروعات میں کہا نا کہ گلے شکوے تو اپنوں سے ہی ہوتے ہیں اور تبھی عید ہوتی ہے, تو وہ ایثار, وہ پیار, وہ محبت کیوں پیچھے ہوتا جا رہا ہے؟ یار اس کی بڑی بیسک وجہ ہے. اگر مجھے کہنا تو اس پہ میں نے کچھ تھوڑی بہت ریسرچ ضرور کی. ہم نے اپنی بیسک ایجوکیشن سے یہ چیز نکال دی ہے. آج کا جو بچہ اسکول جاتا ہے نا, آپ نے گوروں کو دیکھیں جا کے آپ, میں بڑے ملکوں میں گیا ہوں, میں نے دیکھا یار یہ چکر کیا ہے, یہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم, پیسہ بھی بہت لگتا ہے, بہت سی چیزیں ہوگی. ہم نے تو خیر گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس کا تو بیڑا گرک کر دیا نا, وہ تو سارا فارغ کر دیا ہم نے. تو مجھے پتہ یہ چلا, میں نے خود یہ ریئلائز کیا کہ یار وہاں پر سوشل, جس کو آپ کہتے ہیں نا سوشل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے اور سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, اور جو مورل اینڈ سوشل اینڈ ایتھیکل ویلیوز ہیں نا, ان کو بڑا انہوں نے بوسٹ دیا. فار ایگزامپل ایک بچہ ہے چھوٹا سا نا, اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے واش روم میں جا کے ٹیپ واٹر ضائع نہیں کرنا, بس برش کرنا ہے, ٹیپ واٹر بند ہوگا, میں نے کلی کرنی ہے اس کے بعد. کیوں؟ کیونکہ پانی اللہ کی نعمت ہے. یہ گورے نے لکھا ہوگا. آپ کسی ہوٹل میں جائیں, آپ جائیں 5 اسٹار ہوٹل میں بھی, وہاں بھی لکھا ہوگا. آپ لندن جائیں 100 سال لگتا نہیں ہے, پانی کم ہو جائے گا, ہر طرف پانی ہی پانی ہے. بٹ ایون اینڈ ادروائز وہ انعام دیتے ہیں ہر اس ہوٹل کو جو سب سے کم پانی یوز کرتا ہے, اور وہاں پر لکھا ہوگا باقاعدہ ڈونٹ ویسٹ واٹر, یہ اللہ کی ایک نعمت ہے. سملرلی وہ آپ بتائیں گے کہ جی آپ واش روم کیسے یوز کرنا ہے, آپ نے لائٹ بند کرنی ہے, آپ نے ٹیشو پیپر باہر نہیں پھینکنا گاڑی سے, ٹھیک ہے, آپ نے کوئی جا رہا ہے آگے سے, کوئی معذور جا رہا ہے, گاڑی روکنی ہے, سائڈ پہ کرنی ہے, اس کو روڈ کراس کرانی ہے. یہ وہ بیسک کانسیپٹس ہیں, وہ بیسک ایلیمنٹس ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے. ہم اس کو فالو نہیں کر رہے. ہمارے اسکول میں ایجوکیشن میں یہ چیز ہے ہی نہیں بچوں کی. آخری اس وقت میں مریم آپ سے کہوں گا کہ سچ کے ناظرین کو اس عید کے موقع پر کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ قربانی والی عید ہے, بڑی عید ہے, تو آپ اپنے آس پاس میں لوگوں کا خیال رکھیں, جو ضرورت مند ہیں, جو ایسے لوگ ہیں ان کو دیکھیں, اور ساتھ میں اس عید کے موقع پر قربانی کے ساتھ ساتھ اپنی ایگو کی, اپنی جو آپ کی ایفرٹس ہیں نا, ان کی قربانی دے کے نا بھول کے آگے بڑھ جائیں. جو ناراض ہیں ان کو منا لیں. تو بس میرا ایک چھوٹا سا یعنی اپنی انا کا جو ہے وہ خاتمہ کیجیے. جناب علی بخاری صاحب. یار عید ایک خوشی کا موقع ہے, اپنی خوشیوں میں سب لوگوں کو شامل کریں, جس قدر کر سکتے ہیں آپ, جس قدر کر سکتے ہیں ان کو شامل کریں, اور سچ بولنا سیکھ لیں, صحیح, سچ پہ عمل کرنا سیکھ لیں, صحیح, توکل اللہ پہ سٹارٹ کر دیں. بالکل وہی رب ہے جو پیدا کرنے والا ہے, وہ پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے, بھوکا نہیں مرنے دے گا, اس نے وعدہ کیا. صحیح, ٹھیک ہے, اس لیے ملک سے مخلص ہو جائیں, اپنے لوگوں سے مخلص ہو جائیں, اپنے آپ سے مخلص ہو جائیں, صحیح, چیزیں صحیح ہونا شروع ہو جائیں. دوسروں میں نہیں اپنے اندر جو ہے نا وہ خرابیاں ڈھونڈنا تلاش کر لیں. ہر چیز وہ کہتے ہیں نا, ایک انگلی اگر دوسرے کی طرف ہے تو 4 انگلی اپنی طرف بھی ہے, بس اس کو 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف بھی ہیں اور اس کو بھی فالو کرنا ہے. دونوں شخصیات کا میں بہت زیادہ تہ دل سے شکر گزار ہوں. آج عید کے اس پہلے روز اپنے انتہائی مصروف وقت میں سے آپ نے وقت نکالا, سچ فیملی کے ساتھ بیٹھے, اور جو اس طرف ہماری فیملی بیٹھی ہے اس کے لیے آپ یہاں پر موجود رہے. تو آپ دونوں کا بہت زیادہ شکریہ, اور ایک مرتبہ پھر سے آپ دونوں کو میں مبارکباد کہوں گا. اور ناظرین, جیسا کہ دونوں شخصیات نے فرمایا کہ اپنی انا کو قربان کیجیے, اور بخاری صاحب نے جس نے کہا کہ خود کو پہچانی, اور خود شناسی بہت ضروری ہے. اور ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو عید کی ڈھیروں مبارکباد کہوں گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اور گوشت کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ اپنے فریج میں نہیں آپ نے رکھنا, بلکہ ان لوگوں تک پہنچانا ضرور ہے جن کے لیے یہ عید ہے اور جو مستحقین ہیں. خوش رہیے, خوش رکھیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.